अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है नौशेरो फिरोज़ में। पीपल्स पार्टी की MPA हैं शहनाज अंसारी साहिबा, उनका एक बड़ा ही बहिमाना कत्ल हुआ है। ये बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ है हर हवाले से। दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात होना, इस तरह का सानिया पेश आना। और प्रोग्राम के शुरू में ही मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से उनके अहले खाना, उनकी जमात, उनके साथ इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि जो लोग भी इस जुर्म के ज़िम्मेदार हैं उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो कैफर किरदार तक पहुँचाएगी। नाज़रीन, आज मैं एक बड़ा सवाल लेकर ये प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, बल्कि वो सवाल वो है जो इस वक्त हर तरफ पूछा जा रहा है। आप जहाँ भी निजी महफिलों में बैठे हों या किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हों या वैसे अपने घर में कोई डिस्कशन हो रही हो, सवाल एक ही पूछा जा रहा है, और सवाल वो ये है कि ये मामलात कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है इसके जो मामलात हैं वो इसकी गिरफ्त में नहीं आ रहे, इसके पैर जम नहीं पा रहे। 1.5 साल पूरे तकरीबन 1.5 साल होने को जा रहे हैं, या पैर जमे और फिर उखड़ गए हैं। ये क्या हो रहा है और ऑप्शंस क्या हैं? आप जितने लोगों से बात करें वो मुख्तलिफ तरह की जो है वो थियरीज हैं उनके जहन में है कि जनाब कुछ ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। क्या होगा आज मैं जो हमारे पास जो एक लिमिटेड वक्त है उसमें मैं, अब हमारे कॉलीग हैं बहुत बड़े पाकिस्तान के तज्जियाकार हैं, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि ये नक्शा नजर क्या आ रहा है, लेकिन यहां तक हालात पहुंचे क्यों है नाज़रीन। यानी इस वक्त देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो तो यही है कि महंगाई जो है वो उसने कमर तोड़ दी है सब। ये इस तरह की महंगाई का शायद किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम आएगा, और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि हालात कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन इस वक्त हालात गंभीर हैं, महंगाई जो है वो आसमानों तक पहुंची हुई है। लेकिन ये यहां तक बात पहुंची कैसे, ये क्या हुआ? देखिए, आपको याद होगा कि जब PTI की गवर्नमेंट आई इक़्तिदार में, तो कहा यह जा रहा था कि उनके पास एक इकोनॉमिक प्लान है, बड़ा होमवर्क किया है, बहुत तैयारी करके आ रहे हैं। असद उमर साहब को आते ही उन्हें वजीर खजाना बनाया गया। कहा यह जा रहा था कि वो एक ही वजीर थे एक ही साहब थे जिनके बारे में खान साहब क्लियर थे कि इन्होंने तो बनना ही वजीर खजाना है, बाकी लोगों को हम ढूंढ लेंगे। बहरहाल उसके बाद से कुछ मामलात नीचे की तरफ जाना शुरू हुए। अब वो क्यों हुए, कैसे हुए, इस पे बड़ी बात हुई है, और मुमकिन है कि आने वाले सालों में जब तारीख लिखी जाएगी तो एक बेहतर तासुर हमारे सामने, पिक्चर हमारे सामने है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो भी PTI के जहन में था, जो वो कहते आ रहे थे कि 200 अरब डॉलर हैं वो आ जाएंगे और वो हम फलाने के मुंह पे मार देंगे, और खान साहब क्योंकि खुद जो है वो बहुत ज्यादा उनकी नीयत बड़ी साफ है, तो बाहर के मुल्कों से पैसा आना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तानी अपनी जेबें खोल देंगे, और पाकिस्तान का जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें इतना पैसा आ जाएगा कि हमारे तमाम तर मामला जो हैं, तमाम तर हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। अब क्या ये वाकई में PTI ने ये अपने आप को ये कन्विंस किया हुआ था कि यही प्लान है और ऐसा ही होगा? अगर तो ऐसा था तो ये बड़ी खौफनाक बात है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर जो भी असल कहानी थी वो हमारे तक आई नहीं, क्योंकि पहले 5, 6, 7, 8 महीने होता यही रहा कि हमने कर्जा नहीं लेना। क्यों नहीं कर्जा लेना? क्योंकि खान साहब ने तो बोला हुआ था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, चुनाचे IMF के पास नहीं जाना। अब वो शुरू के दिन 6, 8, 9, 10 महीने वो यही होता रहा कि नहीं, हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएंगे, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे पास कोई प्लान है। बहरहाल हुआ क्या, बिलाखिर एक दिन हमें पता चला कि असद उमर साहब की छुट्टी हो गई है, कोई और साहब जो है उनको ले आए। उसके बाद IMF के पास गए, IMF की जो अग्रीमेंट हुआ वो हुआ, और वो इतना सख्त अग्रीमेंट हुआ, यानी उसकी जो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें जो शराइत हैं वो इतनी सख्त हैं कि उनका खमियाजा अब मैं और आप भुगत रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्लियर नहीं था क्या? ये समझ नहीं आ रही थी कि जब हम इस तरीके से जाएंगे तो ये होगा। ये अब क्यों हाथ पैर फूल गए हैं? वजह क्या है? यहां से मामलात खराब होना शुरू होते हैं और वो सवाल उठना शुरू होता है कि PTI से हुक्मरानी क्यों नहीं होती, गवर्नमेंट चला क्यों नहीं पा रहे, मुल्क चला क्यों नहीं पा रहे। ये वो बड़ा सवाल है जो चंद महीने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ना शुरू हो गया। और अब हुआ यह है कि जब उसमें आप पंजाब के हालात को ऐड करें,
جب آپ اس میں دیگر جو پروجیکٹ جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے ان کو ایڈ کریں تو پھر ایک نتیجہ یہی پہنچ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ وہ چیز ہے جو جنم دے رہی ہے اس سوال کو کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے, یہ کس طریقے سے معاملات آگے چلیں گے. اب جب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو ظاہر بات ہے ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی ایک پیٹرن ہے جس سے ہم یہ سمجھ پائیں کہ 1.5 سال میں یہ حالات ہو جائیں. ظاہر بات ہے آپ اگر پی ٹی آئی والوں سے بات کریں گے تو وہ تو کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے, اور عین ممکن ہے کہ ٹھیک ہو بھی جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آج کے دن یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں نئی چیزیں گرفت میں آ رہی. اب یہ جو سوال ہے اگر میں اس کو کچھ اور سوالوں میں ڈیوائیڈ کروں تو شاید صورتحال تھوڑی سی کلیئر ہو, جس کی بنیاد پہ میں آج آگے ڈسکشن کروں گا. وہ سوال کیا ہے؟ 8 سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے تاکہ آج کی ڈسکشن تھوڑی سی کلیئر ہو. سوال نمبر 1, یہ مہنگائی کیوں ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے جو گورنمنٹ سے ہر شخص کرنا چاہے گا اور کرنا چاہیے بھی. دوسرا سوال, یہ آٹے اور چینی کا بحران کیوں ہوا؟ تیسرا سوال, پنجاب میں گورننس کا فقدان کیوں؟ چوتھا سوال, بی آر ٹی منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہوا؟ پانچواں سوال, اقتصادی پالیسی کی ایک مرکزی سمت ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ چھٹا سوال, تعلیم کی ایمرجنسی لگنی تھی, بڑا ذکر کیا تھا خان صاحب نے جب اپوزیشن میں تھے, وہ کہاں گئی؟ ساتواں سوال, پولیس کو ٹھیک کرنا تھا, وہ کیوں نہیں کر پائے؟ آٹھواں سوال, اصلاحات کے لیے درجنوں کمیٹیاں بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا شروع کے دنوں میں, وہ سب کہاں گئی؟ یہ سوال جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے جڑے 3 بڑے سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ سب کچھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہے. پہلا سوال, ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. دوسرا سوال, کمپٹنس نہیں ہے یعنی نالائکی ہے. اور تیسرا سوال کہ کیپیسٹی نہیں ہے یعنی اہلیت نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کر نہیں پا رہے, ایک یہ ہے کہ آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے. این ممکن ایک چوتھا بھی سوال ہو کہ صبر کریں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن وہ جب ہوگا تو ہوگا. آج کے دن یہ ایشو میں سامنے رکھ کے اور آج آپ کا تعارف کراؤں گا اپنے مہمان سے, تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا وجہ ہے اور معاملات کہاں جا رہے ہیں. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے میرے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراتا ہوں. جناب سہیل وڑائچ صاحب, مایہ ناز کالمسٹ ہیں, اینکر ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور پاکستان کی سیاست پہ جتنی ان کی گہری نظر ہے شاید ہی کسی کی ہوگی. سہیل وڑائچ صاحب بہت شکریہ. میں آج سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی یا تو پیر جم نہیں پا رہے یا اگر جمے ہیں تو اکھڑ گئے ہیں. اب میرے سامنے 4 مجھے سینیریو نظر آ رہے ہیں, میں چاہوں گا آپ مجھے اس پہ اپنا اوپینین دیجئے. دیکھیں اس وقت ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اگلے 2023 تک معاملات یوں ہی چلتے رہیں, کچھ چینج نہ ہو, اور پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ کہ پنجاب میں کوئی ان ہاؤس چینج آ جائے لیکن سینٹر ویسے ہی رہے. تیسرا آپشن یہ کہ سینٹر میں اور پنجاب میں دونوں میں کوئی ان ہاؤس چینج آتا ہے. اور چوتھا اور آخری آپشن یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں. ان 4 میں سے زیادہ امکانات آپ کو کس چیز کے نظر آ رہے ہیں؟ فاض صاحب, بڑا آپ نے صحیح وقت چنا ہے یہ بات کرنے کے لیے. میں دوسرے انداز میں آپ ہی کے جو تجزیہ ہے اس کو دوسرے انداز میں یہ کہوں گا کہ ایسے لگتا ہے کہ ریاست اور حکومت دونوں سٹینڈ سٹل کا شکار ہیں, ایسے جیسے کہ ان کا وقت رک سا گیا ہے. نہ کوئی گورننس ہو رہی ہے, نہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں, اور نہ ہی اس کا کوئی عوام تک اثر ہو رہا ہے. تو ایسے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 1-2 مہینے ہیں یہ فیصلہ کن ہے کہ اس کے بارے میں مستقبل کا فیصلہ ہوگا. جو 4 سوال یا 4 ممکنات آپ نے رکھے ہیں, ان میں سے جو 5واں جس سے یہ سوال چاروں پیدا ہوں گے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ چل نہیں سکتا. پہلے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ
کہ جس طرح سے یہ پچھلے 15-16 مہینے سے چل رہے ہیں اس طرح سے ریاست اور حکومت چل نہیں سکتی، کیونکہ اگر اس طرح چلائی گئی پورے 5 سال تو میرا خیال ہے کہ سب کا جو ہے وہ رگڑا بول جائے گا، اداروں کا بھی اور ملک کی معیشت کا بھی اور عوام کا بھی۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگر کوئی چلانے کی کوشش بھی کرے گا 5 سال تو کہیں نہ کہیں ایسا حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ وہ اس طرح معاملات کو تنزلی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ دوسری بات کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ٹکا لگے، کوئی ایسی تازہ ہوا لگے، کوئی ایسی اصلاحات کا سلسلہ ہو کہ جس طرح سے حکومت چل رہی ہے اس سے بہتری آ جائے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی کئی کوششیں ہوئی ہیں، معاشی ٹیم یہ دوسری ہے، اسی کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مختلف ادارے بھی میٹنگز کر چکے ہیں، ان کی کابینہ بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہاں؟ کیا اس دفعہ مسئلہ جو ہے وہ نااہل لوگ یا کابینہ ہے، وزیر اعظم کی گرفت کمزور ہے، یا نیچے صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ چلے گئے ہیں اور وفاق ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا؟ تو میرا خیال ہے کہ جو پہلی سٹیج پہ جو تبدیلی آ سکتی ہے یا جس طرف تبدیلی روانہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے صوبوں کے اندر جو گورننس ہے اس کی بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سے NFC اور 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے بعد سے زیادہ کام صوبوں کے پاس ہے، اور وفاق میں چاہے عمران خان جتنی بھی ایمانداری سے میٹنگیں کرتے رہیں، جتنی بھی کرتے رہیں گورننس، اس کا اثر دور صوبوں تک نہیں پہنچتا۔ اور جو صوبوں کے چیف جی سہیل بڑائچ صاحب، دیکھیے اس میں آپ نے بالکل درست کہا۔ میں نے اس میں لکھا تھا، آپ بڑے عرصے سے اس پہ لکھتے بھی آ رہے ہیں، میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ایشو شاید کمپٹنس سے زیادہ کیپیسٹی کی کمی ہے۔ وہ کیپیسٹی گورن کرنے کی وہ اگر کم ہو تو پھر اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ 5 سال یہ معاملات چلتے بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں بہت، تو ایک آپشن تو آپ نے، جو میں نے 4 لکھے تھے، آپ نے ایک تو باہر کر دیا، اب پیچھے رہ گئے 3۔ اس میں سے اب آپ نے صوبوں کی بات کی۔ صوبوں میں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ میٹر پنجاب کرتا ہے، اور پنجاب میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بزدار صاحب کے حوالے سے جو کیپیسٹی ایشوز ہیں، دیگر ایشوز ہیں۔ اس وقت 1.5 سال کے بعد سہیل بڑائچ صاحب، آپ جنورلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج یہ کہ نہیں اب ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں تو پنجاب میں حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، یا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا یہ؟ دیکھیں، ابھی جو خان صاحب اس وقت چل رہے ہیں انہیں خود یہ احساس ہو چکا ہے کہ بزدار صاحب کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے چیف سیکرٹری بڑے قابل ڈھونڈے ہیں اور IG صاحب بڑے قابل ڈھونڈے ہیں، اور ان کے اختیار میں دے دیا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ اور گورننس کو چلائیں۔ لیکن اس سے ایک نیا کرائسس پیدا ہو گیا ہے جو کہ ظاہر ہے جس کی آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ صوبے کا ایک پولیٹیکل ہیڈ ہو اور آپ اس کی بجائے بیوروکریسی سے معاملات چلائیں، تو اس سے جو پولیٹیکل اونرشپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جب یہ ملک چلانا ہے تو آپ کو پولیٹیکل اونرشپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام کچھ چل پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے گورننس بہتر ہو جائے نئے جو بیوروکریسی کے آنے سے، لیکن پولیٹیکل اونرشپ پھر بھی نہیں ہوگی۔ پہلے پولیٹیکل اونرشپ تھی تو ایفیشنسی نہیں تھی، اب ایفیشنسی ہوگی تو اس کی پولیٹیکل پیٹرنیج ہوگی۔ ہائیبریڈ نظام نہیں چلتے، اس کے لیے آپ کو اس کے لیے ہمیشہ جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، آپ کو ایک کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ لانا پڑے گا، آپ جو اس کے احکامات کو، اس کی پالیسیوں کو چیف سیکرٹری اور جو IG ہیں وہ اس پہ عمل کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وفاق سے بیٹھ کے جس طرح خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں حکومت چلاؤں پنجاب، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پنجاب خود اتنا بڑا ہو چکا ہے، اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ سہیل بڑائچ صاحب یہ تو سارا کچھ ہو گیا جی، اور ہم آپ کتنے عرصے سے اس پہ لکھی جا رہے ہیں، کئی بار میں نے بھی لکھا ہے، لیکن وہ ظاہر بات ہے وہ ہونا تھا تو وہ ہو جاتا، وہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ پنجاب میں خان صاحب نے فیصلہ کر لیا نہیں ایسے ہی رہنا، کچھ نہیں ہونا، اور معاملات ایسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپشن کیا ہے؟ یعنی اگر ان ہاؤس چینج آپ کو ریئلسٹک نظر آتا ہے، یا آپ کو مڈ ٹرم الیکشنز ریئلسٹکلی نظر آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں
تو وہ ہوگا کیسے, میکانزم کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی صرف سیاسی عناصر تبدیلی نہیں لاتے, کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی صرف سیاسی عناصر نہیں لے کے آتے. پاکستان کے جو ریاستی عناصر ہیں, سب سے پہلے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہی, ہم ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. بہرحال ماضی کے اگر آپ پچھلے 20 سال 25 سال کو دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ حکومت کے خلاف جو سب سے پہلی آواز ہے وہ اپوزیشن کی بجائے غیر سیاسی یا ریاستی عناصر کی طرف سے اٹھتی ہے کہ یا اس گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا اس کی ایفیشنسی نہیں ہے, یا یہ کرپٹ ہے. تو میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ وہ وے کر رہے ہوں گے, وہ اس کو ضرور اس کا جائزہ لے رہے ہوں گے کہ کیا اس حکومت کی کیپیسٹی ہے, کیا یہ ملک کو اسی طرح لے کے جائے گی. فرض کریں کہ وہ کنڈون کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہ نواز شریف کی آپشن ہے, نہ شہباز شریف کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی ہے, اور کوئی اور ہے نہیں, تو اس لیے ہم نے عمران خان سے ہی کام چلانا ہے. فرض کر لیں یہ جو زیادہ تر آپشن یہی ڈسکس ہو رہا ہے, تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ انہیں پھر بہت سے پھر بھی انہیں صوبے بدلنے پڑیں گے, پھر بھی انہیں بہت سی جو گورننس ہے اس کے اندر ایسے انجیکشن لگانے پڑیں گے کہ جس سے اوورآل جو سٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس جتنا پیچھے ہٹ چکے ہیں اس سے مزید پیچھے ہٹیں گے, اور ان کی اب جو تازہ ارشادات بھی آئے ہیں ان میں بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اب اس سے زیادہ مزید سپیس دینے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ لینا چاہتے ہیں سپیس پولیٹیکل. تو سسٹم لاک ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہم بدترین دو بحرانوں کا شکار ہو سکتے ہیں. یا تو جو ریاستی بحران جیسے پہلے آتا ہے کہ ادارے, حکومت اور طاقتور ادارے جو ہیں ان کا اختلاف ہو جائے, اللہ کرے وہ نہ ہو. دوسرا جو خوفناک چیز ہوتی ہے کہ اگر ریاست اور حکومت مل جائیں اور عوام کی خواہشات کے خلاف کام کریں, جیسے کہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے یا جس طرح کے اس طرح کی کولیبوریشن میں ہوتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے ایم آر ڈی کی موومنٹ دیکھی, پاکستان قومی اتحاد کی موومنٹ دیکھی, اور بھی بڑی موومنٹس ہم نے دیکھی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مہنگائی اور یہ ہوا تو ابھی تک تو لوگ ٹالریٹ کر رہے ہیں, لیکن جب انہیں نظر آیا کہ بھئی کوئی بس نہیں چل رہا تو پھر لاوا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ آخری حد تک برداشت کریں. کہیں نہ کہیں چولہے جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اس کا رد عمل ہوتا ہے. بہت شکریہ سہیل بڑائش صاحب. تجزیہ رہتے ناظرین, ہم دیکھا کہ معاملات جو ہیں وہ ایک بڑے ہی یعنی پریشان کن جو ہے سمت کی طرف جا رہے ہیں. امید یہی کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے سب ہوش کے ناخن لیں اور حالات کچھ بہتر ہوں. بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع ہے جس کو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا بات ہو جائے پولیو کی. 17 سے 20 تاریخ تک یہ پولیو مہم ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو رہی ہے, اور اس بار امید یہ ہے کہ یہ جامع قسم کی ایک مہم ہوگی, کامیاب مہم ہوگی, اور تمام تر جو پہلے جو مہم ہوئی ہیں ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, ان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے ہم نے سبق سیکھا ہوگا, اور اس کے مطابق اب یہ زیادہ کامیاب تر مہم ہوئے گی. اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. آج میں نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے اور ان سے کچھ بڑے ضرور سوال کرنے ہیں, ہمارے سمجھنے کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی. خاص طور پر وہ لوگ جن کے چھوٹے بچے ہیں, جن کو پولیو کے قطرے پینا نہایت ہی ضروری ہے بلکہ لازم ہے. تو آپ کے بھی ذہن میں اگر کوئی اس طرح کے خدشات ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج اپنے مہمانوں کی مدد سے ان کو جو ہے ایڈریس کیا جائے تاکہ تمام تر جو یہ شک و شبہات ہیں یہ ختم ہو. میرے پہلے مہمان ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب, وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے, اور یہ وہ صوبہ ہے جو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایپی سینٹر ہے. سب سے زیادہ جو مسائل ہوئے ہیں پولیو کے حوالے سے وہ اسی صوبے میں ہوئے ہیں. تو شوکت یوسف زئی صاحب, میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آج تشریف لائے. ان سے بھی بات کریں گے, جو سوال میرے ذہن میں ہیں کچھ وہ بھی میں ان سے پوچھوں گا. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد صفتر صاحب, جو کہ کوارڈینیٹر ہیں نیشنل ایمرجنسی آپریشن برائے
پولیو کے یہ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی یہ جو فرائض ہیں سر انجام دیتے رہے ہیں. انہوں نے کیا سیکھا اور وہ کیا وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کس طریقے سے کریں گے, یہ بھی ان سے بات کریں گے. شوکت یوسف صاحب, اگر آپ سے میں بات شروع کروں, یہ جو میرے پاس ڈیٹا ہے, ظاہر بات ہے آپ کے پاس اپڈیٹڈ ڈیٹا ہوگا, پچھلے سال تو تقریباً 12 کیسز تھے صرف 2018 میں پولیو کے. اس کے بعد 2019 میں ایک دم یہ نمبر رائز کرتا ہے اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 150 کے قریب پہنچ گیا ہے. اور اس میں سے جو اس کا جو ایپی سینٹر جیسے میں نے کہا وہ خیبر پختونخوا ہے. پہلی بات تو شوکت یوسف صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 2019 میں جو یہ سانحہ پیش آیا ہے, جو گڑبڑ ہوئی ہے, جو غلطیاں ہوئی ہیں, ان کی نشاندہی آپ نے کی ہے کہ ہوا کیا, تاکہ اس کو پہلے ٹھیک کریں پھر آگے چلیں. وہ سمجھ آ گئی, وہ پکڑ لیا گیا کہ گڑبڑ کیا ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد بھائی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اگر اس کو لے لے اور صحیح طور پہ اس کے لیے جو کمپین ہو جائے کہ عوام کو سمجھ آ جائے کہ کیوں پولیو کے قطروں سے لوگ گھبراتے ہیں کچھ لوگ اور کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ اپنے جو مقاصد حاصل کرتے ہیں ان کے مقاصد تو کچھ اور ہوں گے. لیکن جو آپ نے کویسچن کیا پرٹیننٹ, میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 2019 میں ہمارا انضمام ہوا ہے فاٹا کے ساتھ, اور اس سے پہلے جو آپ نے فگرز بتائیں وہ ہمارے جو ایکچول خیبر پختونخوا کے فگرز تھے. جب فاٹا کا انضمام ہوا اس سے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں شامل نہیں تھا, فاٹا جو تھا وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا. تو یہ جو فگرز اب آ رہے ہیں بدقسمتی سے اب یہ ٹوٹل فگرز آ کے وہ خیبر پختونخوا کے نام پہ آ جاتے ہیں. اس پہ ایشو یہ ہوا تھا کہ اس وقت جو افغانستان کا روٹ تھا وہ کافی, آپ کو پتہ ہے کہ آنا جانا لوگوں کا, اور زیادہ تر جو ہمارے قبائل ایسے علاقے ہیں جو بالکل افغانستان کے ساتھ ان کے رشتے ہیں, آنا جانا ان کا بارڈرز کے اوپر لگا رہتا ہے. چونکہ افغانستان, نائجیریا, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ اس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں تو یہ جو چیزیں وہاں ہوتی رہی, پہلے بھی سر یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن امیونائزیشن تو ہو رہی تھی نا پہلے. سر امیونائزیشن ہو رہی تھی, لیکن وہاں جو جس طریقے سے مانیٹرنگ کا سسٹم جو خیبر پختونخوا نے بنایا اپنا, وہ مانیٹرنگ سسٹم تو وہاں ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انڈر اس کا آتا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب چونکہ چیزیں سامنے اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم اس کو سامنے لا رہے ہیں, ایک ایک چیز کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے, میں نے آج بھی صبح اپنا کیا ہے ٹویٹ کہ اس سے بڑی دہشت گردی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگی, کہ ایک بندہ زندہ ہے اور زندگی میں وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے, ایون اپنا پانی کا گلاس نہیں لے سکتا ہے. تو یہ جو ذاتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ, اس کے خلاف میرے خیال سے سخت سخت وہ ہونا چاہیے, جو بھی اقدام اٹھائے گورنمنٹ, اور جو اس دفعہ ہم نے کیا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے پوری طرح امید ہے کہ اس مہم میں ہم بہت زیادہ کامیاب ہوں. اچھا, اس میں شوکت یوسف صاحب میرا خیال ہے اس میں کافی کچھ ہے بات کرنے کو, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے آج کے پروگرام میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ چند دنوں میں یہ پولیو مہم شروع ہو رہی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم اس مہم کے بارے میں بات کریں تاکہ ہم اس کو کامیاب بنائیں. اور میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ہمارا میڈیا کا بڑا رول ہے اور یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ یہ مہم کو ہم کامیاب بنائیں تاکہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے پولیو ختم ہو. تو وہ جو پرانی غلطیاں ہوئی وہ انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. ذرا آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر میں آپ کی طرف آؤں پھر میں واپس آؤں گا وزیر اطلاع صاحب کے پاس کی طرف. اب کیا پلان ہے, یہ جو مہم آپ کرنے جا رہے ہیں اگلے چند دنوں میں, اس کے لیے بیسک پلان کیا ہے, کس طریقے سے اس کو جو ماضی کی جو مہم تھی ان سے بہتر بنائیں گے, زیادہ کامیاب بنائیں گے؟ جی بہت شکریہ فاز, سب سے پہلے تو اس اہم قومی موضوع پہ بات کرنے کا. جو ہماری مہم ابھی سوموار کے دن سے شروع ہو رہی ہے, یہ ہماری قومی مہم ہے جس میں کہ پورے پاکستان کے تمام اضلاع میں ہم ہر گلی اور ہر گھر پہنچ کے ہمارے جو بہادر صحت محافظ ہیں وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور اس میں جو ہماری آبجیکٹو یہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ 96 لاکھ جو 5 سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان میں سے ہر بچے کو نہ صرف پہنچا جائے بلکہ اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ ہر بچے کو جو ہماری ویکسین ہے وہ اس کے منہ تک ضرور پہنچے. جہاں تک آپ نے بات کی اس کیمپین کے حوالے سے, آپ نے اپنی تمہید میں بڑا اچھا بیان کیا
2019 جو ہے یہ ہمارے لیے ایک چیلنجز بڑا سال تھا، جس کا کی طرف ہلکا سا اشارہ یوسف زئی صاحب نے بھی فرمایا، لیکن اس کی وجہ سے اور خاص طور پہ جو پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے جو نیگیٹو پروپیگنڈا جس کو کہ جانے اور انجانے طریقے سے ہمارے اپنے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں ان لوگوں نے نہ صرف اس کے ساتھ وہ ان پہ اس چیز کا اثر ہوا بلکہ انہوں نے جانے انجانے میں اس کو فردر پروموٹ بھی کیا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے چیلنجز بہت بڑھ گئے تھے۔ تو ہمارے لیے جو پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اب ان کمیونٹیز کے ذہن میں جس طرح کے خدشات ہیں پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارا چونکہ اسی 2019 کا جو تجربہ ہے اسی کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے وہ اس خامی کا احساس ہوا تھا۔ ہم نے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے کسی شک و شبے میں مبتلا ہیں، ہم نے پاکستان بھر میں ان کو میپ کر لیا ہے، ان کی جو وجہ کیا ہے، کس قسم کے شکوک و شبہات ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ وہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور ابھی جو پچھلا ہمارا ایک مہینہ گزرا ہے اس میں ہم نے ان انفلوئنسرز کو ان کمیونٹیز کے ساتھ بٹھایا ہے تاکہ وہ اپنے حقائق کی بنیاد پہ ان لوگوں کو کنونس کر سکے تاکہ وہ خوشی۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس پہ واپس آتا ہوں، لیکن میں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال شوکت یوسف زئی کی طرف کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پولیو کیسز نکلتے ہیں تو ان میں سے اکثر بیشتر وہ ہوتے ہیں جو ریفیوزلز تھے، جنہوں نے انکار کیا کسی بھی وجہ سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے دلوانے کے لیے۔ یوسف زئی صاحب وہ ایک یا دو سب سے بڑے خدشات لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ایڈریس کریں کیونکہ ابھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی زبانی سنیں کہ وہ خدشات غلط ہیں۔ دیکھیں یہ ایشو کافی پہلے عرصے سے چلا آ رہا ہے، جب میں ہیلتھ منسٹر تھا اور اس وقت بھی یہ ایشو ہمیں سامنے آئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قطرے ہیں یہ اس سے جو نامردی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ شاید یورپ یا باہر کا جو ایجنڈا ہے کہ اس سے بچے کم پیدا ہوں، تو یہ اس طرح کے خدشات وہ ظاہر کرتے رہے۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کو خود نکال کے ان کو قطرے پلاتے تھے، میں جب جاتا تھا خود بھی اپنے بچوں کو بھی پلاتا، ساتھ دوسرے کے بچوں کو بھی پلاتا تھا، تو اس سے کافی ایک اچھا تاثر جاتا تھا، پھر لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے تھے۔ یہی چیز اب دوبارہ ایک دینی طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور کیونکہ جب تک دیکھیں یہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے نا کہ اسپیشلی جو قبائلی رسم و رواج وہاں کے جو بڑے کہتے ہیں وہ سارے پھر مان جاتے ہیں، تو اس وقت جو وہاں پہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھرو علماء، تھرو ملکس، جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے تھرو پہ ہم کہیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو معذوری کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کوئی بھی بچہ معذور پیدا ہو سکتا ہے اس سے اگر آپ نہیں پلائیں گے قطرے، تو اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں اب آنے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو اسپیشلی جی شوکت صاحب بریک لے لوں، میں بریک لے کے واپس اور اس کے بعد اسی حوالے سے ایک دو اور بڑے اہم پہلو ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں آفٹر دی شارٹ بریک۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے پولیو کے حوالے سے جو مہم ہے شروع ہو رہی ہے اگلے چند دنوں میں 17 سے 20 تاریخ تک، بہت ہی اہم ہے ہم سب کے لیے کہ اس مہم کو کامیاب کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ماضی میں یہ ویکسین کے حوالے سے بھی بڑی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی اس میں جیسے پچھلے سوال میں عرض کر رہا تھا کہ جو مسکنسیپشنز ہیں ان لوگوں کے اذہان میں، اس کو سمجھنے کے حوالے سے پروگرام نے پچھلے کچھ ماہ میں بہت محنت کی ہے۔ اس وقت جو ان کی نوعیت ہے وہ دو قسم کی ہے بیسیکلی۔ ایک تو یہ کہ جو جس طرح کے ویکسین کے بارے میں ٹائم اینڈ اگین نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی جسمانی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس بچوں کو بار بار ویکسین کیوں دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ لوگوں کی محرومیاں صحت کی اس کے علاوہ بھی باقی ہیں، تو وہ جب ہمارا ورکر
کسی گھر پہ جا کے ناک کرتا ہے تو وہ پوچھا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف پولیو کے حوالے سے ہمارے بچے کا خیال کیوں رکھتی ہے، باقی بیماریوں کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو اس طرح کے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو کہ ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا جو ایک پہلو ہے جس کو ہم نے علماء کی جو ہمیں سپورٹ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم نے کافی حد تک ایڈریس کر لیا ہے، وہ ریلیجس مسکنسیپشن کا ہے، کیونکہ ایک افواہ یہ بھی پھیلائی جاتی تھی کہ خدا نخواستہ پولیو میں کوئی ایسا مادہ شامل ہے جو کہ ہمارے مذہبی نقطہ جو ہے نگاہ سے وہ حرام تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اب جو ہے وہ ہمیں نہ صرف قومی سطح پہ ہمارے جتنے بھی ہمارے فقہ جات ہیں ان کے جید علماء وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بڑی کھل کے ہمارے ورکر کے ساتھ وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بین الاقوامی جتنے بھی اسلام کے جو بڑے مدارس ہیں، جامعہ الازہر ہے، ہمارے خانہ کعبہ کے گرینڈ امام ہیں، ان سب نے بھی بڑے کھل کے اس حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جن کو کہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے اس قسم کی مسکنسیپشن جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی شوکت یوسف زئی صاحب، اب یہ تو معاملہ سامنے آ گیا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، ظاہر بات ہم بھی امید کریں گے کہ یہ جس طریقے سے اس معاملے کو اس باری اپروچ کیا جا رہا ہے اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ حوصلہ افزا رزلٹس آئیں گے۔ لیکن دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ جو ہم نے دیکھا ہے جب بھی پولیو کی مہم چلتی ہے وہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا سانحہ پیش آ جاتا ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اس دفعہ تو بالکل اس کی ایس او پی بنائی گئی ہے، اور جو ہمارے آئی جی پی صاحب ہیں اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں اس حوالے سے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے زبردست قسم کی ایس او پی بنائی ہے اس حوالے سے کہ تاکہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی خامی بیچ میں نہ رہے جس کی وجہ سے کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کور کیا جا رہا ہے ان کے جو بھی ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا سوابی کے اندر، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن میں یہ اس حوالے سے میں ضرور خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کروں گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے شہادت بھی یہاں پہ لی، اور اس کے بعد جو ہیں وہ جس انداز سے جس بہادری کے ساتھ وہ ان علاقوں میں جا کے پولیو کے قطرے پلاتے رہے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے دنوں جو وائرل ہوئی تھی جب سخت برف باری ہوئی تھی، اس میں بھی کسی کی ڈیوٹی لگی تھی تو وہ جا کے اس نے قطرے پلائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جذبہ تو ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا اگر اس سے نجات حاصل کر سکا ہے اور دوسرے ممالک، تو ہم کیوں اس سے پیچھے رہ جائیں؟ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ ہے، ہمیں اس سے کافی مدد ملتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس سے نجات حاصل کریں۔ تو میرے خیال سے یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے، گورنمنٹ اس کو فل سپورٹ کر رہی ہے، اور عوام کے اندر بھی اس دفعہ کافی آگاہی آ چکی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پولیو سے نجات حاصل کریں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، ڈاکٹر رانا محمد صفدر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یہ مہم جو ہے وہ کامیاب ہو اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔